अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो मिल सके। अवामी मार्केट G72 का इलाका है, इस्लामाबाद का दिल कहलाता है, बहुत मेन सेक्टर है। और जी से जितने भी सेक्टर हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के घर हैं, वहाँ गवर्नमेंट के इदारे हैं, लेकिन जी सेक्टर गवर्नमेंट से है। और ये मार्केट एक मिनी मार्केट है और यहाँ साथ एक कच्ची आबादी लगती है। काफ़ी अरसे से एक दो लड़कियाँ मेरे पास आती थी, अब नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलें ख़बर ले आऊँ। सुनील लॉन्ड्री मैन है और मैं इससे यहाँ जब नज़दीक रहा करती थी तो कपड़े वॉश करवाती थी और प्रेस करवाती थी। ये काफ़ी मशहूर मार्केट है और यहाँ क्योंकि नीचे एक कच्ची आबादी है और जब बारिशें आती हैं तो उनकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। तो आज मैं उनकी ख़बर लेने आई हूँ। ये भाई हैं, कुछ बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं। सामने गवर्नमेंट स्कूल है और ये ऊपर की गलियाँ हैं। इन्हीं गलियों में से हम जाएंगे उस जगह जिसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप रोने लगेंगे और आपको लगेगा कि ये कैसे जी रहे हैं, ये इनकी ज़िंदगी क्या है। जूं जूं आप नीचे जाते जाएंगे आपको खौफ आएगा कि ये लोग रहते कैसे। जब मैं पहुंची तो मेरा भी यही हाल था और उससे पहले भी मुझे क्योंकि इनकी सिचुएशन पता थी तो मुझे कुछ अंदाज़ा था, मैं इसीलिए उनकी खबर लेने आई हूँ। ये शुरू की गलियां हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये काफ़ी बेहतर हैं, ये इतनी बुरी नहीं है, लेकिन ये भी खैर कोई ख़ास नहीं है। अब गवर्नमेंट ने इन गलियों में तो बिजली भी दे दी है, गैस भी दे दी है और यहाँ एक घर का किराया जो है, एक छोटा घर सिंगल कमरा, बाथरूम और किचन, उसका 20,000 रेंट है और दुकान का 10,000 15,000। ये खूबसूरत बच्चे जो यहाँ खड़े हैं माशाल्लाह, मन चले यहाँ खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। अल्लाह इनको ऐसे ही खुश रखे, मुस्कुराए। सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, एजुकेशन यहाँ भी है लेकिन सहूलियात नहीं है। जब सहूलियात नहीं कहीं होती तो वहाँ ज़िंदगी भी मुश्किल हो जाती है। जब माएँ तवज्जो ना दे सकें, बाप तवज्जो ना दे सकें, गवर्नमेंट उन पर तवज्जो ना दें तो बच्चे ही होते हैं। यहाँ आई तो छोटे मोटे ढाबे ये लोग लगा लेते हैं अपने काम के बाद, आने के बाद शाम को। अब ये भी एक तिक्के वाला है, छोटी छोटी सीखें इसने लगाई हुई हैं और 30 रुपीज़ की एक सीख देता है और फ्रेश होती हैं और आते हैं बच्चे खा लेते हैं। इसी तरह जगह जगह कुछ ना कुछ लगा होता है। दुकानें भी यहाँ हैं, सारा कुछ है, लेकिन ज़िंदगी बहुत मुश्किल है इनकी। जो शुरू के घर हैं वो बेहतर है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे और आप देखते जाएंगे कि वहाँ क्या मुश्किलात हैं। ये बच्चे कुछ खड़े हैं पटाखे फोड़ने के लिए, तो मैं इनको मना कर रही हूँ पटाखे ना फोड़ें। यहाँ भी एक अंगीठी तैयार है और शायद यहाँ भी इसी तरह का कुछ काम होगा, लेकिन अभी वहाँ शुरू नहीं हुआ। ये तो कुछ घर आपको बेहतर नज़र आ रहे हैं। यहाँ मीटर भी है, गैस भी है, चले अच्छा है, और वाटर सप्लाई भी है। लेकिन अब इससे आगे की जो ज़िंदगी है वो दिल दहला देगी और रोने पे आप मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी इंसान है। और कहते हैं ना कि रियासत माँ होती है। अगर रियासत माँ होती है तो माँ का ये कैसा इंसाफ है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया नहीं किया जा रहा। ये बच्चे जो हैं, ये क्या इनका फ्यूचर है? इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनके पास कोई स्कूल नहीं है, इनके पास बिजली नहीं है, इनके पास गैस नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है। ये आप देख सकते हैं बारिश के बाद जहाँ ये नाले ने ये गंद छोड़ा है, इसी के किनारे इनके घर हैं। ये आप देखें कितना गंद है और ये बच्चे यहाँ फिर रहे हैं। खूबसूरत बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, लेकिन वो देखें बच्चे खेल रहे हैं। ये मतलब इनकी क्या ज़िंदगी है? हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। और अगर हुकूमत इन पे तवज्जो नहीं दे सकती थी तो इनको यहाँ, जब ये यहाँ घर बना रहे थे तो उस वक्त क्यों नहीं इन्हें बनाने दिए? उस वक्त हुकूमत का काम था ना कि इनको रोकती, इंक्रोचमेंट को रोकती। खूबसूरत बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखें बेचारे मुझसे प्यार कर रहे हैं। ये चर्च है और इस चर्च में भी पानी आया है, जहाँ कभी इबादत की सदाएं गूंजती हैं, लोग दुआएं करते हैं। ये चर्च भी पानी से भर गया था। बच्चे बता रहे थे कि हमने बड़ी मुश्किल से आंटी जान बचाई। मेरा
میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرا دل کرتا تھا میں چیخوں، میں شور کروں، میں روؤں اور میں کہوں کہ اللہ یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا یہ اس ملک کے باسی نہیں ہیں؟ کیا یہ ووٹ نہیں دیتے؟ کیا یہ ٹیکس نہیں دیتے؟ یہ ہر چیز پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں، اگر کیچپ لیتے ہیں تو اس پہ وہ بھی ویسا ہی ٹیکس پے کر رہے ہیں جیسے ہم پے کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی نہیں ہے۔ یقین کریں میرا دل کرتا ہے میں رو پڑوں، اور میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میں کر تو کچھ نہیں سکتی، لیکن ویڈیو لگا سکتی ہوں، چیخ سکتی ہوں، بول سکتی ہوں، کیونکہ یہ لوگ مجبور ہیں، ان کا کوئی بھی سننے والا نہیں ہے۔ حکومت ان کو کسی کھلے ایریے میں جگہ دے اور ان کو یہاں سے اگر ہٹانا چاہتی ہے تو ہٹائے، یا پھر چرچ کو محفوظ کرے، یا پھر نالے کو گہرا کر کے اس کو کور کر دیں، کچھ تو کرے ان کے لیے۔ ان کی کوئی یہ بچی بیچاری کھڑی ہوئی ہے، کہتی آنٹی یہاں تک پانی آ گیا تھا۔ ایک گھر میں گئی، جس گھر میں گئی انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے پانی پلایا، ہر طریقے کا خیال رکھا، کیونکہ وہ لوگ مجھے جانتے تھے۔ یہ چرچ کا اندرونی حصہ ہے، آپ کو جہاں جہاں تک نظر آ رہے ہیں نشان یہ پانی سے بھر گئے تھے۔ پاسٹر اجاز صاحب آئے، انہوں نے بیچاروں نے مجھے بتایا کہ باجی اتنی مشکل تھی کہ مذہبی کتابیں یہاں پڑی ہوئی تھیں اور چیزیں تھیں، یعنی بچانا بہت مشکل تھا، لیکن حکومت ہمارے لیے بھی کچھ سوچے، یا اس کو نالے کو گہرا کر دیں، یا پھر کور کر دیں، یا کچھ کر دیں تاکہ ہماری زندگی تھوڑی بہتر ہو جائے۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں، حکومت کو ان کے لیے سوچنا چاہیے، حکومت کا کام ہے۔ یہ اس بچی کا گھر ہے جس کے پاس میں کبھی کبھی آیا کرتی تھی، اور یہ میرے پاس آتی تھی، کام کرتی تھی۔ یہ حیدر کا گھر ہے، حیدر چھوٹا سا ہوتا تھا میرے پاس آتا تھا، اب تو ماشاءاللہ یہ بڑا بچہ حیدر ہے، ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مدر سنگل مدر ہے بیچاری، وہ ان کا بڑا خیال رکھتی ہیں، لیکن ظاہر سنگل پیرنٹ ہے اور یہاں سے نکل نہیں سکتی۔ یہاں مسلم کرسچن تقریباً لوگ مل جل کے رہتے ہیں، زندگی سب کے لیے ہی بہت مشکل ہے۔ یہاں گھروں میں روشنی نہیں لگتی۔ نائلہ کا گھر میاں بھی اسی لیے فوت ہوا تھا کہ اس کو ٹی بی ہو گئی تھی، اور اینڈ ٹائم پہ پتہ چلا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کیونکہ ان گھروں میں بالکل روشنی نہیں ہے، ہر وقت نمی ہے، ایسے جس طرح سیلن زدہ گھر ہوتے ہیں۔ کچھ انہوں نے بیچاروں نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے پرندے رکھے ہوئے ہیں، یہ نالے کا پانی اس نلکے میں آتا ہے، ان کو نہیں پتا، نہ میں کچھ کہہ سکتی تھی۔ یہ خالد بھائی ہیں، یہ ان کا گھر ہے، اپنی طرف سے انہوں نے بڑا بیچاروں نے اچھا کیا ہوا ہے، لیکن پانی اندر آ جاتا ہے، ان کے کمروں میں آ جاتا ہے، ان کے گھر کے اندر آ جاتا ہے، پھر بھی بیچارے جیتے ہیں۔ پیچھے سکول ہے، سیڑھی لگا کے پہلے وہاں چلے جایا کرتے تھے، آگے آئی تو بچے بیٹھے ہوئے تھے، یہ لوگ بھی کھیل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ یہ ایک ایجوکیشن میں بچہ ہے بیچارہ، یہ شام کو اپنے تکے وغیرہ لگاتا ہے، اور بس ان کی زندگی بہت مشکل ہے۔ حکومت کو ان کے لیے سوچنا چاہیے۔ اگر ریاست ماں ہے تو ماں کا کام ہے نا کہ ان کو تحفظ دے، ان کو پکی گلیاں دے، ان کو بجلی دے، ان کو گیس دے، ان کے لیے سوچے۔ یہ نالے میں ایک جی رہے ہیں، یعنی نالے میں انسان ایک گھنٹہ نہیں کھڑا ہو سکتا، اور یہ کس طرح رہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اور یہ ایک آبادی نہیں ہے، اس طرح کی کتنی ہی آبادیاں ہیں، لیکن اس میں گناہ کس کا ہے؟ جب یہ لوگ یہاں آباد ہو رہے تھے تو سی ڈی اے کہاں تھا؟ سی ڈی اے نے کیوں ان کو آباد ہونے دیا؟ اب تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب ان کے بچے ہیں، فیملیاں ہیں، یہ کہاں لے کر جائیں؟ یہ تو اسی کو ہی غنیمت سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی حل بھی تو نہیں ہے۔ جب بارش آتی ہے تو یہاں صرف پانی نہیں آتا، نالے کا کالا بدبودار زہریلا پانی ان کے گھروں میں گھس آتا ہے، جہاں بچے سو رہے ہوتے ہیں، ماں جہاں روٹیاں پکاتی ہے، باپ اور ماں جو کام کر کے آ کے تھک کر سوتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ رات کے کس وقت بارش کا پانی ان کے گھروں میں گھس آئے گا۔ وہ راتیں آنکھوں میں جاگ کر گزارتے ہیں، پوری پوری رات بچے اور مائیں اور پورے گھر والے بیٹھے رہتے ہیں، ان کی زندگی نہیں ہے۔ یقین کریں یہ پوری پوری رات جاگ جاگ کے گزار دیتے ہیں۔ پہلے پیچھے سکول ہوتا تھا، لیکن اب اس کی بھی دیوار بن گئی ہے، اور ان کا جانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس طرف بھی یہ نہیں آ سکتے، پھر یہ کود کے اس طرف جاتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، پانی صرف دیواریں نہیں توڑتا، یہ اس طرح رونتا ہے، خواب بہا کے لے جاتا ہے۔ چرچ تک پانی آ گیا تھا، وہ عبادت گاہ جہاں دعائیں گونجتی تھیں، وہاں گندا پانی کھڑا بھرا پڑا تھا۔ اس جگہ کو تو یعنی پاک ہونا چاہیے، لیکن گندے پانی سے بھر چکی تھی۔
کیا یہ وفاقی دارالحکومت کی حقیقت ہے؟ کیا انسان کی زندگی یہاں نالے سے بھی کم قیمت رکھتی ہے؟ یہ سوال ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت پریشان ہوتی ہوں۔ یہ تھی ایک جھلک ہمارے ترقی پذیر ملک کی کہ ہمارا ملک اتنا کیپٹل اتنا خراب ہے کہ وہاں لوگ جو ہیں یہ ایک سلم ایریا، میں کیسے آپ لوگوں کو بتاؤں، میں آپ لوگوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ ان کے یہ تنگ و تاریک گھر جو ہیں وہ دریا بن جاتے ہیں، اور یہ ہر سال کا قصہ ہے، ہر وقت کا قصہ ہے، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں۔ جب پانی چلا جاتا ہے تو پیچھے گند چھوڑ جاتا ہے، بیماریاں چھوڑ جاتا ہے، بدبو چھوڑ جاتا ہے، ان کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یقین کریں ان ہزار مجبور لوگوں کی زندگیوں کی کہانی ہے جو ہر سال اس سیلابی عذاب کو جھیلتے ہیں۔ کیا کبھی کوئی ان کی سنے گا؟ کیا کبھی یہ پانی رکے گا؟ ہر سال ان کی امیدیں بھی اسی پانی میں بہہ جاتی ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی اپنے وفاقی دارالحکومت سے کہ پلیز اس نالے کو کور کر دیں، ان کے بارے میں کچھ سوچیں، یا ان کو متبادل جگہ فراہم کریں، عبادت گاہ کو محفوظ کریں۔ عبادت گاہیں سب کی جو ہے نا وہ بڑی اہم ہوتی ہیں، چاہے مسلم کی ہوں، کرسچنوں کی ہوں، ہندو کی ہوں، کیونکہ پاکستان سب کا ہے، کسی ایک مذہب کا نہیں ہے، وہ سب کا برابر حق ہے۔ اگر برابر حق ہے تو پھر اب برابر حقوق بھی دیے جائیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ یہ بھی ہمارے لوگ ہیں نا، یہ بہت مجبور ہیں جینے پہ، اور ان کا مجھے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے۔ اسکول ہے، نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ کوئی سہولت ہے۔ یہ ہے اسلام آباد، پاکستان کا دارالحکومت، لیکن ان کے لیے کیا کوئی فنڈ نہیں، کوئی پالیسی نہیں، کوئی پلاننگ نہیں؟ کیا یہ بچے صرف جینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ان کا کوئی خواب نہیں ہے؟ کیا ریاست ان کی ماں جیسی نہیں ہے؟ تو پھر اگر ماں ہے تو ماں خاموش کیوں ہے؟ آج اگر ان کی آواز نہ بنے تو کل یہ معاشرہ خود سوال بن جائے گا۔ اب وقت ہے کہ ان کے لیے بولیں، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ خاموشیاں سب کچھ چھین لیتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ نفرت کریں گے، جب یہ بڑے ہوں گے یہ بچے کیا سوچیں گے کہ ہمارا گناہ کیا تھا۔ بے شک ٹھیک ہے وہ یہاں غیر قانونی طریقے سے آباد ہوئے ہیں، لیکن ان کو جب وہ یہاں گھر بنا رہے تھے تو کیپٹل نے روکا کیوں نہیں؟ سب سے بڑا سوال ہے، جب وہ کوئی بھی آبادی بن رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے CDA وہ کیوں سو رہا ہوتا ہے؟ اب ظاہر ہے وہ تو اتنے بڑے ان کے گھر ہو گئے ہیں، بچے ہو گئے ہیں، وہ لے کر کہاں جائیں؟ یہ ہزاروں سوال ہیں جو حکومت پہ اٹھتے ہیں۔ ان گلیوں میں روشنی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، مستقبل نہیں ہے۔ یہ بچے کھیلنے کے دنوں میں بیچارے ایسے ہی نالوں میں ہاتھ مارتے رہتے ہیں، ماں باپ گھر پہ نہیں ہوتے، ان کی زندگی بہت ہی مشکل ہے۔ جو تھوڑے بہت گھروں میں گئی انہوں نے سولر لگایا ہوا تھا، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسکول نہیں ہے۔ جو ایک چرچ انہوں نے اپنے بل بوتے پہ بنایا یا کچھ مسجد بنائی، جو بھی بنایا اس میں پانی چلا جاتا ہے۔ تو پلیز ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے اور ان کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ ان کو اگر یہاں نہیں رہنے دینا تو ان کو متبادل جگہ دینی چاہیے، یہ حکومت کا کام ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اپنے تحت کچھ نہیں کر سکتے، ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے ایریے کھلے پڑے ہیں، ان کو وہاں لے جائیں، ان کو وہاں بات کریں، اسکول دیں تاکہ یہ بچے پڑھ سکیں، کل یہ کہیں کہ ہم ایک بہتر پاکستانی ہیں، یہ نہ کہیں کہ ہمیں پاکستان نے ذلیل کر دیا۔ تو یہ تبھی بہتر ہوگا کہ جب ریاست اپنے لوگوں کے لیے سوچے گی، اور یہ کام ہے حکومت کا، ایک بندے کا نہیں ہے۔ باقی ظاہر ساری چیزیں ہیں لیکن بہت مشکل ہے ان کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیوں آ کے آباد ہوئے، کہاں جاتے، کہیں بھی تو ان کا گھر نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہوم لیس ہوتے ہیں، شیلٹر لیس ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر انہوں نے کہیں نہ کہیں تو جھگیاں ڈالنی ہوتی ہیں نا۔ آپ نے جانوروں کو بھی دیکھا ہوگا، جب ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی تو وہ کہیں نہ کہیں چھپ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، گھونسلہ بنا لیتے ہیں پرندے۔ تو یہ بھی ایک گھونسلہ نما ہی چیز ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے وہ بیچارے، بس یہی ان کا میدان ہے، یہی ان کی زندگی ہے۔ اس کے اجازت چاہوں گی۔